Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, मौसम बदल चुका है और बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू है। और जैसी बारिशें होती हैं, सावन का मौसम भी चल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बीमारियाँ, कुछ तिबी मसाइल का सामना आपको रहता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मौसम से मुतल्लिक जो एहतियात करनी होती है वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करें, और जो मौसम के साथ आने वाली बीमारियां हैं उनके हवाले से भी हम बातचीत करते हैं, ताकि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही होती है उसमें आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए तिब्बी हवाले से। तो बिल्कुल जी, जैसे बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आपको देखने पड़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में वो भी हम शामिल करें। और साथ आपने ये करना है कि जी प्रोग्राम लाइव चल रहा होता है और आपका कोई भी तिब्बी मसला है, कोई बीमारी का शिकार हैं आप, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए और अपना तिब्बी मसला हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, और उसके अलावा जो व्हाट्सएप करना होता है, बिल्कुल जी हम बातचीत कर रहे होते हैं उसमें अक्सर जो है कॉल नहीं लग पा रही होती, या फिर आपको दवाओं की समझ नहीं आ रही होती, या फिर आप अपना जो तिब्बी मसला है वो तफसीलन नहीं बता सकते, तो उसके लिए आसानी ये हो गई है कि जी आपको व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो आपने नोट कर लेना है। मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। खैर जी, आपने लाइव कॉल के लिए डायल करना है 051-410-2357, ये लाइव कॉल करने के लिए नंबर है। और अगर व्हाट्सएप करना है आपने तो व्हाट्सएप नंबर है 0300-911-6681। एक और व्हाट्सएप नंबर 0300-333-9378। ये दो नंबर जो हैं ये आपने व्हाट्सएप इस पे करना है। तो बिल्कुल जी आप शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा। तो जल्दी से उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो जिस तरह मैं बात कर रही थी कि ज़ाहिर मानसून चल रहा है, बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ, और साथ ही साथ कुछ तिबी मसाइल का सामना भी रहता है, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा गले ख़राब होना या फिर पेट ख़राब होना, ज़्यादातर बच्चों में और बड़ों में ये आम देखने में आ रही है चीज़। थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या एहतियात करनी है और ऐसा क्यों है? मानसून में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट हवा में और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, यानी नमी की मिकदार ज़्यादा होती है। इसी वजह से बीमारियां जो है वो बहुत आम हो जाती हैं। ख़ास करके जो चेस्ट इन्फेक्शन है या जो दमे के मरीज़ है, इनको बड़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है। नमी का ताल्लुक जो है वो काफ़ी अमराज से इस वजह से भी जोड़ा जाता है क्योंकि नमी में ह्यूमिडिटी में बहुत सारे जरसूम हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बड़े अच्छे से पलते हैं। ठीक है, तो उस वजह से खुराक अगर रात की रखी गई सुबह खाई जाए तो डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, या अगर पानी पड़ा है कुछ अरसे के लिए, उसमें जरसूम जो है वो शामिल हो जाते हैं नमी के ज़रिए, तो जो सेहत के मैदे के मसाइल हैं। इसी तरह उस हवा को जब हम इनहेल करते हैं तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि पोलन हो गया, ठीक है, तो वो हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस मौसम में जो ऑलरेडी दमे का मरीज़ है, जो दिल का मरीज़ है, जो जोड़ों के अमराज का शिकार है, इनको बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सहनी पड़ती है, और इनका फिर दवाइयों के साथ भी गुजारा जो है वो मुश्किल से हो रहा होता है। तो नमी इसकी वजह है, मॉइस्चर इन सब प्रॉब्लम्स की जो है वो वजह है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हमें खाने पीने में जो है एक तो एहतियात करनी चाहिए कि फ्रेश आप खाना खाएं तो फ्रेश बना के खाएं, और कोशिश करें कि गोश्त वाली जो खुराक है वो जरा कम हो, बिल्कुल सब्जियों वाली ज्यादा हो। बिल्कुल प्रोबायोटिक्स यानी दूध, दही का स्पेशली दही का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए इस मौसम में। और चूंकि पसीना भी बहुत निकलता है तो नमकियात भी लेनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। पानी जो है आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है, और पानी जो है फ्रेश इस्तेमाल करना है। उसको ज़्यादा देर के लिए आपने खाली जैसे आप लोगों ने गिलास में डाल के छोड़ा होता है या जग में डाल के छोड़ा होता है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि सावन का मौसम है, इसमें डायरिया भी हो सकता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जरासीम इस मौसम में जो है वो नशोनुमा पाते हैं। आपने देखे होंगे ना हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े इस मौसम में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं देखने को। इसी तरह चूँकि बारिशों का सीज़न होता है, पानी कड़ा हो जाता है, तो कड़े पानी की वजह से मलेरिया
اور ملیریا، ڈینگی بالکل۔ اس قسم کے امراض کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ کڑے پانی کو اگر آپ ڈھک لیں کسی مٹی سے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ بالکل جی، یہ احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اگر جو لوگ چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہیں یا گلے کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے لیے کیا میڈیسن ہے، اور جو پیٹ خراب ہونے کے لیے اس کے لیے اگر کوئی میڈیسن ہے تو آپ ٹھیک ہے بتا جی، سکتے ہیں۔ ویسے اگر چیسٹ انفیکشن کی بات کریں تو ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنز میں ہر موسم کے لحاظ سے اور ایریا کے لحاظ سے پھر مختلف ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ جہاں تک اس مونسون کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن کی بات ہے تو اس میں ہم فاسفورس کا استعمال کرتے ہیں۔ فاسفورس کا، فاسفورس 30 پوٹنسی میں وہ سب مریض لے سکتے ہیں جن کو دمے کی یا چیسٹ انفیکشن کی شکایت ڈیولپ ہو رہی ہو۔ اسی طرح اگر گلے میں تھروٹ میں آپ کی اریٹیشن ہو رہی ہے تو اس میں پھر گرگلنگ یعنی غرارے جو ہے وہ نمک والے پانی سے، ٹھیک ہے، یا ہماری میڈیسن ہے ایک کیلنڈولا اسے ہم کہتے ہیں، تو کیلنڈولا پانی میں ڈال کے ساتھ تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اگر آپ غرارے کریں تو وہ جراثیم وغیرہ آپ کے گلے میں مر جاتے ہیں اور آپ مزید بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ صحیح، بالکل جی، آپ نے ان دواؤں کا استعمال کرنا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی جی کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے؟ میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے آپ کو فون کیا تھا تو آپ نے مجھے آنکھوں کے لیے دوائی بتائی تھی ٹھیک ہے جی، وہ فاجسٹا روٹا 30 اس میں، لیکن یہاں کراچی میں مل ہی نہیں رہی، میں نے ہر جگہ نمبر وہ دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ کوئی اچھے سے ڈراپس وغیرہ کچھ بتا دیں تاکہ میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈراپ۔ آپ ذرا مجھے اپنے علامات دوبارہ بتائیں، آنکھوں میں کیا پرابلم آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے، آج سائڈ تھوڑی ہلکی سی ویک ہو رہی ہے میری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو کھانے کی ایک دوائی بتاؤں گا، وہ آپ نے کنزیوم کرنی ہے، زبان پہ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے دواؤں کے حوالے سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو۔ روٹا دوائی ان کو لینی چاہیے، روٹا ان کو مل جائے گی۔ جو پہلے میں نے ان کو میڈیسن بتائی ہے وہ جرمنی کی ہے، ادھر ہم خود بھی منگواتے ہیں جرمنی سے، 40 دن میں پہنچتی ہے نا، تو روٹا دوائی ان کو لینی چاہیے۔ روٹا صحیح ہے، روٹا 30 پوٹنسی میں، 30 پوٹنسی میں روٹا دوائی کا نام ہے، وہ آپ نے استعمال یہ مل جائے گی، یہ ان کو آسانی سے مل جائے گی۔ 5 قطرے 3 ٹائم لینے چاہیے دن میں، تو انشاءاللہ ان کی آنکھوں میں بہتری آ جائے گی۔ صحیح، بالکل جی، نظر کا مسئلہ ہے تو یہ عموماً لوگوں کو رہتا ہے، اور کوشش کیا کیجیے، آج کل جس طرح موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور گھنٹہ 2 گھنٹے آپ موبائل سکرین پہ اگر رہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ کی نظر پہ جو ہے کافی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، تو کوشش کیا کیجیے کہ ہر چیز کو ایک توازن کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ موبائل کی تو ایڈکشن بنی ہوئی ہے نا آج کل، تو موبائل ویڈرال سمٹمز بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کا موبائل کہیں کھو گیا یا آپ کو نہیں مل رہا تو اتنی بے چینی پائی جاتی ہے جیسے ایک نشہ آور انسان میں نشے کے بغیر پائی جاتی ہے۔ تو موبائل ایک ایڈکشن بنا ہوا ہے اور یہ ایک آج کل کے زمانے کا ایک مرض اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل جی، اور اس مرض سے آپ جتنا ہو سکے آپ دور ہی رہا کریں، فائدہ ہوگا۔ کنٹرول یوز کرنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی جو ہم دیکھ لیں، فرض کریں جو مائکروسافٹ جنہوں نے بنایا ہے ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل نہیں استعمال کرنے دے رہے ہیں، ہم ان کو ٹیکنالوجی سے دور، انہوں نے اپنا ایک گرین ہاؤس بنایا ہوا ہے، اس میں وہ پڑھتے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی ٹیکنالوجی سے دور رکھا ہوا ہے، تو لمیٹڈ اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ بالکل جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا نام حمزہ صلاحالدین ہے، بلاک ٹاؤن سے۔ جی ٹھیک ٹھاک، کون صاحب بات کریں؟ حمزہ صلاحالدین جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مجھے ڈی ایس ٹی کا پرابلم ہے، بال گر رہے ہیں میرے، تو میں۔ ٹھیک ہے، کس چیز کا پرابلم ہے دوبارہ بتائیں ذرا۔ مجھے ڈی ایس ٹی کا پرابلم ہے، ڈی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی اس کے لیے میڈیسن آپ لے رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی، مجھے ایک بندے نے بولا تھا کہ آپ پروسکار یوز کریں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا یہ ڈائگنوز کب ہوا؟ یہ مجھے اصل میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں نا، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، میں جو ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشنز وغیرہ لگاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا،
ٹھیک ہو گیا. آپ اس طرح کیجئے گا کہ آپ اپنا جو فائل ہے, جو ڈائگنوزز آپ کی ہے, وہ ہمارے جو واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں تاکہ اس کو ہم اسٹڈی کر کے پھر آپ کو اطمینان بخش جواب دے سکیں. آپ کی رہائش کہاں پہ ہے؟ اگر اسلام آباد کے قریب ترین ہیں تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. اسلام آباد نہیں, میں احمد آباد میں بلال ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنا کیس مجھے فارورڈ کیجئے گا واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک. اچھا, یہ جم میں آج کل جو ہے نا کچھ جانے میں کچھ انجانے میں یہ اسٹیرائڈس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ لڑکے جو ہے جوانی میں ان کے عقل پہ ہم کہہ سکتے ہیں پردہ ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی مسلز بنا ہو جائے, اور تو اس وجہ سے وہ لوگ انجیکشنز اور اسٹیرائڈل جو ملک شیکس ہوتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں, یا پروٹین شیکس کی شکل میں بھی اس میں بھی اسٹیرائڈس کا استعمال کروایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے مسل تو گین ہو جاتا ہے لیکن آٹو امیون ڈیزیزز ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسی بیماری ہے جس میں آپ کا اپنا امیون سسٹم جس کو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ آپ کے جسم کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. تو ان کا کیس اسٹڈی کر کے پھر ان کو مشورہ دیں گے. بالکل جی, آپ نے اپنی جو فائل ہے وہ واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کرنی ہے. واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں, 0300 333 9378, اور دوسرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300 911 6681 پہ. آپ نے ضرور اپنی فائل سینڈ کرنی ہے, اس کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے آپ کے علاج کے بارے میں, میڈیسنز کے حوالے سے. خیر جی, ہم بات چیت کر رہے تھے مونسون کے حوالے سے, اور یقیناً دواؤں کے جو نام ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی آپ نے لازمی کرنی ہے. خیر, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پہ, اور جس طرح ہم سی پی چائلڈ کے حوالے سے گاہے بگاہے اپنے پروگرام میں ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں جو بچے ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ آ کے ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, کتنے عرصے میں ہوتا ہے, ان کو کیا مرض ہوا اور کس طرح تشخیص ہوئی, علامات کیا ہوتی ہیں, ان حوالے سے یہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے ارد گرد یا خدا نخواستہ آپ کے اپنے گھر میں اگر کوئی سی پی چائلڈ موجود ہے تو آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں. جیسا کہ ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ جب آپ ایلوپیتھی والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ جی اس کا تو علاج ہی ممکن نہیں ہے, یہ لا علاج ہے, لیکن ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ جب آپ آتے ہیں تو اس کا علاج 100% موجود ہے. تو خیر جی, ہم ایک ویڈیو کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ شہید بات کر رہا ہوں اقتباس سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ویٹ لوز کے لیے ہومیوپیتھی کی کون سی دوائی یوز کر سکتی ہے؟ کس چیز کے لیے؟ ویٹ لوز کے لیے. ویٹ لوز کرنے کے لیے بالکل میں آپ کو دوائی بتا دیتا ہوں, یہ استعمال کیجئے گا. بچی آپ کی ایج کیا ہے بچی کی؟ اچھا جی, کال ڈراپ ہو چکی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ بچی ہے اس کے لیے ویٹ لوز ہونے کی میڈیسن چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویٹ لوز کے لیے تو پائٹرولیکا اچھی دوائی ہے. پائٹرولیکا اچھی دوائی ہے, لیکن اگر بچی کی عمر کم ہے اور خوراک اس کی اتنی نہیں ہے جتنا اس کا وزن بڑھ رہا ہے تو پھر ان کو ٹی ایف ٹیز یعنی تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ بھی احتیاطاً کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ادروائز اگر خوراک اور وزن ایکول ہے, جتنا اس کا وزن ہے اتنا یہ کھا بھی رہی ہے, تو پھر پائٹرولیکا بیری اچھی دوائی ہے. کیوں طاقت میں لینی چاہیے, اور 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو نہار پیٹ لینے چاہیے. تو انشاءاللہ جسم سے جو ایکسیسو چربی ہے, فیٹس ہیں, وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل جی, دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں. اگر مزید بھی آپ اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ تفصیلاً پتہ چل سکے کہ جو آپ نے بتایا ہے بچی, اس کی ایج کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے وزن کے حساب سے بھی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے. تو خیر جی, پیکیج کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم, ایک ویڈیو کلپ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر واپس آئیں گے, پھر اس پہ مزید بات کریں گے. السلام علیکم. ایک معذور بچے کا کیس آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے. محمد ریحان ان کا نام ہے, 4.5 سال تقریباً اس کی عمر ہے, راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. تو اس بچے کو پیدائش کے بعد یرکان ہوا, یرکان کی وجہ سے اس کو فٹس بھی پڑے, جس کی وجہ سے اس بچے میں معذوری ڈیولپ ہو گئی اور دماغ میں ڈیمیج ہو گیا. تو یہ بچہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, نہ اس کی اسپیچ تھی, نہ ہاتھوں کی کوئی گرفت تھی اس کی.
اور بالکل اس کی کوئی باڈی موومنٹس بھی نہیں تھی, بالکل لین یہ پڑا رہتا تھا. تو تقریباً 2 مہینے اس بچے کا علاج ہوا, تو الحمدللہ ابھی 2 ماہ میں اس نے بیٹھنا شروع کیا, اس نے جو ہے ہاتھوں میں چیزیں پکڑنے کی کوشش شروع کی, اور اس کی کافی پروگریس جو ہے وہ آتی گئی. تو باقی اس کی جو پروگریس ہے وہ ان کے والدین سے بھی ہم جانیں گے, تو والدین سے بھی آپ ان کی پروگریس جان سکتے ہیں. جی, میرا نام فراز شہزاد ہے, میں راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا یہ بیٹا ہے ریحان, ٹھیک ہے. 4.5 سال کا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کے آپ کے پاس لے کے آئے تھے تقریباً 2 مہینے پہلے, ہم تیسری دفعہ ہم لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ اس میں یعنی کہ کھڑا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی امپرومنٹ نہیں تھی, کوئی چیز پکڑتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اب ماشاءاللہ 2 مہینے کے بعد اس کی امپرومنٹ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو پکڑتا ہے, کیچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک کوئی 4 to 5 منٹس ہی پکڑتا ہے. ٹھیک ہے. پکڑتا ہے, اور اب ماشاءاللہ یہ کھڑا بھی ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور اس کی امپرومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو یرقان ہوا تھا پیدائش کے بعد؟ ہاں, یہ جب اس کی برتھ ہوئی تھی پیدائش کے ٹائم, اس کو یرقان ہوا تھا. یرقان ہوا تھا جو اس کے دماغ کی طرف یعنی کہ چلا گیا تھا, جس کی وجہ سے یعنی کہ اس کے کافی یعنی کہ اس طرح یہ حالت ہوئی, یہ نہیں امپروو کر سکا. ٹھیک ہے. چلنا پھرنا اور اس طرح کافی یعنی. ٹھیک ہے. اور اس دوران آپ لوگوں نے اس کا علاج بھی کروایا ہوگا؟ ہوگا. ہم نے اس کا علاج کروایا. ہم نے راولپنڈی میں سلمان صاحب ہیں, ہم ان سے تقریباً ٹچ ہے 3 سال. ٹھیک ہے. اور اس کو جھٹکے تو نہیں لگے؟ جھٹکے بھی لگتے تھے اس کو. ٹھیک ہے. ابھی نہیں, ابھی اس کو جھٹکے تو نہیں لگے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کی والدہ ہیں, آپ بھی بتائیں اپنے بچے کے حوالے سے کیسا جا رہا ہے محمد؟ ماشاءاللہ اس کو یہاں سے کافی زیادہ فرق پڑا ہے. پہلے جس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے وہاں سے جسٹ اس نے سر سنبھالنا شروع کیا تھا, اس کے علاوہ اس نے کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ اور نہیں کی. ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟ ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا, 7 سال تک زیادہ سے زیادہ ہوا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب سے یہاں لے کر آئے اس نے 2 منتھ کے اندر بہت زیادہ ریکور کیا, بہت زیادہ. اور کوئی اس کی برین ایم آر آئی ہوئی تھی؟ ہاں جی, تب ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کی برین ایم آر آئی میں تھوڑی ٹروپی بھی تھا نا دماغ میں اس کا, وہ یرقان کی وجہ سے جی, وہ اس کو فسٹ پڑے تھے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا اور سی پی چائلڈ کے حوالے سے تھا, اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, جیسا کہ باتوں باتوں میں آپ نے ذکر کیا کہ یرقان اس کے پیچھے وجہ تھی جو یہ معذوری آئی بچے میں, تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نیو برن بیبی جو ہے, ہر دوسرا بیبی جو ہے وہ یرقان کا شکار ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ بالکل حقیقتاً ہر دوسرا بچہ پیدائش کے بعد یرقان کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں کچھ بچے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں 1-2 دن میں, لیکن کچھ بچے اتنا ان کا یرقان زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں, معذوری کی طرف, برین ڈیمیج ان کا ہو جاتا ہے. اصل میں جب نیو نیٹ بیبی ہوتا ہے, نیو بورن بیبی ہوتا ہے, اس کا جو جگر ہے, جو لیور ہے, وہ پراپر طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, یا اس کا جگر جو ہے اس نے اپنا کام پراپر طریقے سے شروع نہیں کیا ہوتا, تو پیدائش کے فوراً بعد نیو نیٹ جوائنٹس اسے ہم کہتے ہیں, نیو نیٹ جوائنٹس, تو یہ ہو جاتا ہے عام طور پر بچوں میں. لیکن جو ہی دن بدن اس کا لیور اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو جوائنٹس ختم ہو جاتے ہیں اور چیزیں بالکل نارمل کنڈیشن میں آ جاتی ہے. لیکن بعض بچوں میں یہ یرقان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا, یا والدین کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے بلیروبن جو ہے وہ زہریلا مادہ ہے, وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے اور جا کے برین کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے پھر بچے جو ہیں ان کی عمر جب سال تک پہنچ جاتی ہے تو والدین دیکھتے ہیں کہ یہ تو کھروٹ نہیں بدل رہا, یہ تو نیک نہیں ہولڈ کر پا رہا, تو سیریبرل پالسی میں وہ چلے جاتے ہیں, یا پھر جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل جی, ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ واسف بات کر رہے ہیں بات ہے. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ویٹ لوز کے لیے دوائی بتائی ہے, جی وہ میں بھی یوز کر سکتا ہوں. میری ایج ہے 23 ایئرس. 23 ایئرس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
بالکل یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ساتھ اور بھی میڈیسن بتا دوں گا, وہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے. ویٹ بہت زیادہ 90 kg ہے. 90 kg ہے. آپ تو جوان ہیں, کچھ رننگ وننگ کیا کریں نا. اتنا اگر 23 سال کی ایج میں آپ کا اتنا وزن ہوگا اور اتنی زیادہ چربی ہوگی تو آپ کا تو رشتہ بھی مشکل سے ہوگا. بس یہی مسئلہ ہے. ٹھیک یہی مسئلہ ہے, تو اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے, کیونکہ یہ بھی سے کنٹرول کریں گے تو پھر آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیسن بھی بتائیں گے, لیکن بہت شکریہ کال کے لیے. یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ کم عمر میں بندے کا اتنا ویٹ ہو جائے. دیکھیں جی, ایک تو ہے نا وزن بڑھنے کے, اوبیسٹی کے تو نقصانات ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو مانے ہوئے ہیں کہ جگر اور جوائنٹس اور دل کے امراض, بلڈ پریشر, اس طرح تو ہے. لیکن سب سے پہلے انسان تو برا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل, خیر ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے, بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. لیکن ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک. اپ بریک سے واپس آئیں گے, پھر ہم اوبیسٹی یعنی موٹاپے پہ بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ گئے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے اپنا طبی مسئلہ بتایا کہ وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایج ان کی 23 سال تھی اور 90 kg ان کا وزن تھا. تو تھوڑا سا آپ ٹپس بھی ان کو دے دیجئے, احتیاط کیا کرنی ہے. اور کیونکہ ہم اکثر پروگرام میں بات کر رہے ہوتے کہ وزن بڑھنے کے پیچھے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا کھانا پینا یا لائف سٹائل ایسا ہو جائے, اس سے بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے بھی تھوڑا سا آپ ان کو گائیڈ کریں. بالکل, بعض اوقات تو بیماری نہیں بھی ہوتی, بون سٹرکچر آپ کے فیملی کا وہ بڑا چلا آ رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ویٹ آپ کا بعض اوقات 80-90 kg ویٹ نارمل بھی ہوتا ہے. جن کی ہائٹ جو ہے وہ 6 فیٹ سے زیادہ اور بون سٹرکچر ان کا ہیوی ہو, تو ان کے لیے 80 kg تک ویٹ بھی بالکل ایک نارمل ویٹ ہے. اوبیسٹی میں نہیں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. لیکن اگر آپ کا بون سٹرکچر بھی ویک ہے اور آپ کا ہائٹ بھی جو ہے وہ 6 فٹ سے کم ہے اور پھر بھی آپ کا 90 kg ویٹ ہے, تو یہ ایک اوبیسٹی کی شروعات ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ جوانی ہے تو ایکسرسائز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی موٹے لوگ ہیں ان کو چاول بہت پسند ہوتے ہیں, چاول زیادہ کھاتے ہیں. تو چاول اگر آپ اپنے ڈائٹ سے نکال لیں تو پوٹاشیم کی مقدار آپ کے جسم میں کم ہوگی اور آپ کے جسم سے سوجن اور موٹاپا ختم ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ اگر بیماری کی بات کریں تو تائرائیڈ جو ہے, ہائپو تائرائیڈزم, اس کی بڑی وجہ آتی ہے سامنے. اس کے علاوہ فیمیلز میں جو ماہواری میں اونچ نیچ جو ہے, irregularity آف مینسز یا ماہواری میں کمی کی وجہ سے بھی ویٹ جو ہے وہ گین ہو رہا ہوتا ہے. بالکل, معذرت کے ساتھ آپ کی بات یہاں پہ تھوڑا سا میں وہ کروں گی, کیونکہ بریک میں بھی ہم نے ایک کال ریسیو کی, ان کا بھی یہ مسئلہ تھا, لاہور سے انہوں نے کال کی. ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا, 18 سال ایج ہے اور ان کا جو وزن ہے 105 کلو ہے. تو ان کو بھی یہ ہارمونل جو پرابلم ہے یہ ہے. بالکل, یہ ابھی بریک میں کال آئی تھی تو انہوں نے بتایا نا کہ 5 سال تک ان کی ماہواری بند رہی ہے, جس دوران ان کے جو وزن میں اتنا اضافہ ہوا. تو ہارمونز امبیلنس کا بھی بڑا تعلق ہے وزن سے, خواہ وہ تائرائیڈ کے ہارمونز ہو, خواہ وہ ایسٹروجن یا پروجسٹرون ہو, ٹھیک ہے. تو اس میں ان کو علاج کروانا چاہیے, ان کو پراپر جو ٹیسٹ ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, اس کی طرف جانا چاہیے. اگر اووریز میں سسٹ ہیں تو وہ بھی قابل علاج ہے. اگر فیبرائڈز ہیں یوٹرس میں تو وہ بھی قابل علاج ہے. اگر ہارمونل AMH اگر کم ہے تو وہ بھی قابل علاج ہے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر امراض کا علاج ایلوپیتھک میں ہے ہی نہیں. اس میں پھر جو ہارمونل تھیراپی ہے, جو مصنوعی ہارمونل دوائیاں ہیں, اس کے ذریعے ماہواری کو ریگولر کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے پر الگ نقصانات ہیں. تو بالکل جی, آپ دونوں کالرز جو تھے ہمارے, ان کو جوابات مل چکے ہوں گے. سب سے پہلے آپ نے اپنا معائنہ کروانا ہے, ٹیسٹ کروانے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتائے ہیں, تو وہ لازمی کروا لیں. اس کے بعد ہی پھر وجہ جو ہے وہ پتہ چلتی ہے اور اس وجہ کے مطابق جو ہے آپ کا علاج میڈیسن سے کیا جا سکتا ہے. جو فیمیل ہیں ان کو ہم دوائی بتا دیں گے تو انشاءاللہ ان کو افاق جی, وہ بھی آپ جلدی سے بتا دیں. اگر ہارمونل جو جن کو پرابلم ہوتا ہے, اونچ نیچ رہتی ہے, بالکل ان کو پلسٹیلا 6 پوٹنسی میں یعنی 6 پوٹنسی میں لینی چاہیے. 5 قطرے صبح, دوپہر اور شام, ٹھیک ہے. یہ ریگولر لینے چاہیے. اس کے ساتھ ان کی ماہواری میں بھی ریگولیرٹی آ جائے گی تو وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا. جو دوسرا پیشنٹ تھا, جو جوان لڑکا تھا اور اس کا ویٹ 90+ kgs تھا, تو ان کو پائٹولیکا لینی چاہیے کیو میں, اور ساتھ میں کلکیریا کارب
कलकेरिया कार। कलकेरिया कार्प साथ में लेंगे इंशाल्लाह तो इनको भूख कम लगेगी और वेट इनका नीचे आता जाएगा। सही, बिल्कुल जी, दवाओं के नाम आपने नोट कर लिए होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं निजत बात कर रही हूँ कोयटा से। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब, मुझे हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड। ठीक है, तो ठीक। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, आपने मुझे दवाई दी थी थायरोडीनम। थायरोडीनम, जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा था 3 महीने का कोर्स है, तो 1 महीना मैंने पूरा खा लिया। अभी मैं यानी आपने कहा 1 महीना पूरा यानी रेगुलर, और दूसरा महीना जो है आपने कहा था कि भाई 1 दिन छोड़ कर 1 दिन लेनी, ठीक और है। तीसरा महीना आपने कहा हफ्ते में 1 बार लेनी। ठीक तो है। डॉक्टर साहब, अब ये है कि बस मुझे ना यानी मसला ये है कि भाई दही वगैरह और लस्सी ये मैं पी सकती हूँ या दही खा सकती हूँ या दूध वगैरह इस तरह से। तो मुझे अब ये प्रॉब्लम हो रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि थायराइड के लिए दही या लस्सी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से तो कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसमें। ठीक है, आप इस तो तरह आपको करें। क्लियर करना था कि भाई ये ले सकती हूँ मैं दही या लस्सी वगैरह बिल्कुल ले सकती है, हाइपोथायराइड में, कि नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है, लेकिन कम मिकदार में, रूटीन में ना लिया करें। हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लस्सी पी सकते हैं, दही भी ले सकती है, लेकिन रूटीन में जो है वो नहीं लेनी चाहिए आपको। डेली रूटीन में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और आप अपने इनको TFTs भी करवा लेनी चाहिए। जी जी, ठीक है, ताकि थायराइड फंक्शन का पता चले कि TSH जो था इनका, जी। उसमें क्या फ़र्क आया है दवाई इस्तेमाल करने के बाद। बिल्कुल, वो जब टेस्ट करवा लेंगे उसके बाद ही फिर आप उनको बिल्कुल, बता सकेंगे हाँ कि जी। मेडिसिन जारी रखनी है या बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी, आपने जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने बताया आपने करवा लेना है। उसके बाद डॉक्टर साहब से आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपने मेडिसिन जारी रखनी है या नहीं। तो खैर जी, हम बात कर रहे थे माजूर बच्चों के हवाले से, CP चाइल्ड के हवाले से, जिसमें हमने एक वजह ये भी जानी कि यरकान जो हर दूसरे बच्चे को जब बेबी पैदा होता है तो एकदम से उनको यरकान का मसला हो जाता है। तो वो आगे जाके अगर वो उसमें लापरवाही की जाती है वालिदैन की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से, तो वो आगे जाके एक माजूरी की वजह भी बन सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड जैसे आपने बताया कि इस बच्चे को फिट्स यानी दौरे भी पड़ते थे, जी, जी। तो अक्सर हम देखते हैं कि बड़े लोगों को भी, बड़ी एज के लोगों को भी दौरे पड़ रहे होते हैं, जिसे हम अगर मिर्गी का नाम दें तो गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि मिर्गी है क्या? मिर्गी अगर हम सादा अल्फाज में बोलें तो हमारे दिमाग में 0.2 वोल्ट की बिजली का निज़ाम चल रहा होता है। ठीक है, जो हर इंसान के वजूद में चल रहा होता है। तो जब उस बिजली के निज़ाम में कोई दखल आ जाए, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस आ जाए, तो उसे हम कहते हैं एपिलेप्टिक सीजर। ठीक है, यानी बिजली का निज़ाम सीज हो जाता है। सही। तो इसमें फिर झटके लगते हैं मरीज को। अब ये डिपेंड करता है कि दिमाग के कौन से हिस्से में सीजर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग के लेफ्ट साइड के हिस्से में बिजली के निज़ाम में गड़बड़ हो रहा है और टेम्परेरी चेंज उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ रहा है, तो आपका राइट साइड जो है वो सिम्टम्स शो करेगा। आपका हाथ स्टिफ हो जाएगा या आपको शिवरिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, या इसमें हर पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के सीजर होते हैं। बाज़ ऐसे भी होते हैं जो हंसते हैं बेवजह। ठीक है, हंसते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहे होते हैं, फिर जब वो वापस होश में आते हैं तो उनको कुछ याद नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, उसमें फिर मुंह से राल भी आती है। ठीक है, बाज़ पेशेंट चीखें भी मारते हैं, बाज़ पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाते हैं। ये होता टेम्पररी है, आर्जी होता ठीक है, ये आर्जी होता है और ये कुछ वक्त के लिए होता है। बाज़ पेशेंट्स में 1 मिनट का दौरा होता है, बाज़ पेशेंट में 10 मिनट का दौरा होता है, फिर बाद में वो जाके रिकवर कर जाते हैं। सही। तो इसकी जो वजह है साइंस इस पे अभी भी तहकीक कर रही है। इसकी वजह साइंस अभी तक नहीं जान सकी, लेकिन कुछ मरीज़ों में जैसे कि फालिज का मरीज़ हो गया, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर झटके यानी फिट से मिर्गी के दौरे देखने को मिले। इसी तरह जो CP चाइल्ड है यानी यरकान की वजह से फ़र्ज़ करें अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो उसमें भी चूंकि ब्रेन में कुछ हिस्सा डैमेज हो गया तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो बिजली का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो गया, तो उनमें भी मिर्गी के झटके जो है वो देखने में आते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे वजूहात हैं। साइंस अभी इस दौर में जान गई है कि ये
جو ہمارا بجلی کا نظام ہے دماغ کا الیکٹریکل سسٹم ہے اس میں یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مرگی کے دورے ڈیولپ بالکل ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالستار بات کر رہا ہوں شہر جامپور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, میری عمر 34 سال ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے لو؟ ہاں نہیں ہائی رہتا ہے. اچھا. کبھی 130 پہ 140 پہ اور ٹھیک ہے. آنکھوں سے عجیب دکھتا ہے ٹھیک ہے. جیسے چکر نما. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی علامات ہوتے ہیں آپ کو؟ سر میں درد, غصہ آنا, سر پہ بوجھ رہنا؟ جی 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 بالکل, غصہ بھی آتا ہے, سر پہ بوجھ بھی آتا ہے اور سر کھنچ چکا رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام میں آرے پہ کام کرتا ہوں, میرا اچھا. کام بھاری ہے. ٹھیک ہے. میں ایک دوائی بتاؤں گا آپ کو ہلکی سی, وہ استعمال کیا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کے لیے. جی تو جوانوں میں جہاں پہ ایج 32-33 سال ہے تو اس ایج میں بلڈ پریشر کا ہائی ہونا خطرناک بات بھی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اس ایج سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو وہ ہائی بلڈ پریشر آپ کے جو گردے ہیں, جو دل پہ زیادہ لوڈ پڑتا ہے, تو جا کے 50-60 سال کی ایج میں آپ کو پھر کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو راولفیا کیوں طاقت میں صرف 10 قطرے صبح لینی چاہیے. نوجوانوں میں ہائپر ٹینشن کے لیے بہترین دوائی ہے. بالکل. جی ہم بریک پہ جائیں گے کیونکہ ٹائم بریک کا ہو گیا. بریک سے واپس آئیں گے, پھر مزید اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہونے کے حوالے سے, اور ہمارے ایک کالر تھے ان کو بھی یہی مسئلہ تھا. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کم ایج کے لوگوں میں یہ بلڈ پریشر کا جو ایک مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے. اگر اسے وقت پہ نہ کنٹرول کیا جائے تو آگے جا کے آپ کو بہت اس کے خطرناک نتائج جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ سٹریس جو ہے یہ بھی بڑا اکاؤنٹ ہوتا ہے ان بیماریوں میں, تو تھوڑا سا آپ کوئی ایسی ٹپس دیجئے تاکہ ہمارے ینگسٹرز اور جو ہمارے گھر بیٹھے بزرگ ہیں وہ احتیاط کر کے اس بیماری سے بچ سکیں. دیکھیں نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نمک جو سوڈیم ہے, بالکل سوڈیم اور پوٹاشیم الیکٹرولائٹ امبیلنس جو ہے نا یہ بلڈ پریشر کو اوپر نیچے کرتا ہے. تو نمک کا استعمال جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے اگر آپ ہائپر ٹینشن کی طرف جا رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خوراک میں بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. جو چکنائی والی چیزیں ہیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے, اور ایکسرسائز. ٹھیک ہے. ایکسرسائز کرنی چاہیے, تو اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے اور آپ کافی مرضوں سے بچے رہتے ہیں. تو ایسی کوئی میڈیسن ہے جی اگر بی پی ہائی ہے تو اس میں لینے سے ان کو ریلیف مل سکے؟ بیلاڈونا 200. بیلاڈونا ہائی بلڈ پریشر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بلڈ پریشر اچانک ہائی ہو گیا ہے اور آپ ارجنٹ طور پہ اس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیلاڈونا 200 میں جب ہم دیتے ہیں تو 8-10 منٹ کے نیچے اندر بی پی نیچے آ جاتا ہے. صحیح, بالکل جی. بیلاڈونا میڈیسن ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے اگر آپ کا بی پی ہائی ہے. لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی علامات دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا بی پی چیک کروانا ہے, کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بی پی لو ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہوتے کہ ہائی ہو رہا ہے, تو اس میں پھر میڈیسن جو آپ استعمال کریں تو اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. اکثر اس طرح مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بی پی بہت لو ہو رہا ہوتا ہے, ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ہائی چل رہا ہوتا ہے. بالکل جی. کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو ظاہر سیم ہوتی ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے چیک کروانا ہے. اس کے بعد چکر آپ کو لو بی پی میں بھی آتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر میں بھی آتے ہیں, تو پیشنٹ کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا وہ سمپٹمز کو کنفیوز کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب ہم خود چیک کرتے ہیں تو اس کا مسئلہ کچھ اور نکلتا ہے. صحیح, بالکل جی. چیک کروا کے میڈیسن لینی ہے آپ نے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. آپ اگر بایاں ہاتھ. جی بایاں ہاتھ. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی بیٹا جی
और मैं आपसे काम रहा है, ये मेरी बेटी से दवाई लिखा दो। ये बेटा लेकर अंकल दवाई लिख रहे हैं। ठीक है, दवाई लिखो बेटा। ठीक है। और फैमिली में किसी को है ये शिकायत, ये हाथ कांपने वाली या? जी बेटा जी। जी, आपकी फैमिली में और किसी को है इस तरह का कोई मसला? मुझे है बेटा, बस मुझे जल्दी कर गया तो प्रोसेस में शूट कर गया, तो बस उसको दवाइयाँ शवाइयाँ लेता रहा हूँ। फिर FIR में इलाज कराता हूँ, अभी भी करा रहा हूँ, दवाइयाँ लगकर बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये मुझे फोन, बात आप बहुत ज्यादा काम रहा है, घुटनों में बहुत शदीद दर्द है, मुझे चला नहीं जा रहा है। ठीक है। और आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 72 साल है बेटा। ठीक है। मैं आपको एक दवाई का नाम बताऊंगा, इंशाल्लाह इसके साथ आपका ये जो मसला है ये हाथों के कांपने का, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। तो हाथों का कांपना, ठीक है, या सर का कांपना, इसका ताल्लुक ज्यादातर एज के साथ भी राशा होता है। जिसे हम राशा, बिल्कुल। तो राशा, खोरिया, ठीक है, ये एक बीमारी है, इसका ताल्लुक एज के साथ ज्यादातर होता है। जो अमूमन 50 साल से ज़्यादा, 60 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज हो तो उनमें ये अलामत पाई जाती है। ब्राइटाकार भी इसकी बेहतरीन दवाई है, ब्राइटाकार, बिल्कुल। लेकिन अगर इसको हाई पोटेंसी में यूज़ किया जाए, यानी 200 पोटेंसी में, ठीक है। 5 कतरे सुबह निहार लगातार इनको लेने चाहिए 1 महीने के लिए, तो इंशाल्लाह इनका जो हाथों का कांपना है ये भी ख़त्म हो जाएगा और ओवरऑल इनकी जो एज रिलेटेड वीकनेस है, आसाबी वीकनेस है, वो भी इससे कंट्रोल में हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये तमाम पेशेंट जो हैं, राशा की बात हम करें, कब पीतारी हो जाती है, हाथ कांप रहा है या पाँव या सर, तो ये तमाम मरीज ले सकते हैं ये मेडिसिन? एज रिलेटेड है। अगर आपको पार्किंसनिज्म डेवलप हो रहा है यंग एज में, तो उसमें फिर हम मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिर हम एगेरिकस, जेलसीमियम, इस तरह की। लेकिन अगर एज आपका ज़्यादा है, 70 प्लस इनकी एज है और इनको ये सिम्टम डेवलप हुए, तो फिर इसमें ब्राइटाकार 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना चाहिए। बिल्कुल जी, दवा का नाम आपने सुन लिया है, आपने इस्तेमाल करनी है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं तलगंज से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब। मेरी बहन है और उसको ना वो जो फोड़े फंसियाँ नहीं होती है, गंदा दान है उसका बन गया है एक टांग पे। क्या बन गया है उनका? वो मतलब वो दाना सा एक बन गया है उसका, बड़ा सा। अच्छा, दाग बन गया? नहीं, दाना बन गया है। दाना बन गया जी है, जी। ठीक हो हाँ, गया। तो वो उसका फट गया है ना, तो उसमें से बहुत सारा मतलब गंद वगैरह सारा निकल आया है। अभी उसका जख्म बन गया है, उसको खुश्क करना है। उसके लिए कोई मेडिसिन है? बिल्कुल, उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है, ये आज से ही उनको शुरू करवाएं, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर हील हो जाएगा उनका जख्म जो है। और इस पे मैं बात भी करता हूँ आगाही के हवाले से, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी मानसून में, यानी आजकल के मौसम में बड़ा देखने को मिल रहा है कि स्किन पे जो है वो एप्सिस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, फोड़ा निकल आता है या दाना निकल आता है बड़े किस्म का, जी जी। जो पट के उससे पस वगैरह निकलती है, जी जी। और फिर वो जख्म जो है वो काफी लंबे अरसे के लिए हील नहीं ये हो रहा। हमारे जो पहाड़ी एरिया है इसमें इसको गढ़ का नाम दिया जाता है। गढ़ ये एक बड़ी दाना नुमा की वो होती है और पस पड़ती है बहुत ज्यादा, उसके बाद फिर जख्म होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल, इसमें तो ये पिछले वीक एक पेशेंट आया हमारे सवाबी वाले सेंटर में, तो बाकायदा उसके जिस्म जो उसके जहाँ पे फोड़ा बना हुआ था वो तो फट चुका था, हड्डी उसमें नजर आ रही थी, ठीक है। तो ये आजकल के मौसम में बड़ा देखने को मिलता है। इसमें हेपर सल्फर इनको लेनी चाहिए 30 पोटेंसी में। हेपर सल्फर, ठीक है। सिलीशिया 200 पोटेंसी में। सिलीशिया 200,
ٹھیک ہے. یہ دونوں دوائیاں استعمال کرنی چاہیے 5 قطرے ایک ٹائم. اس کے علاوہ اکنیشیا یہ کیوں طاقت میں لینی چاہیے؟ تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر ان کی ہیلنگ شروع ہو جائے گی. صحیح جی بالکل جی. آپ نے یہ 3 میڈیسن جو ہے ان کا استعمال کرنا ہے اور باقاعدگی سے کرنا ہے کیونکہ ساون کا مہینہ ہے اور زخم ہے تو اس کو جلدی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. دوبارہ بھی دوائی کے نام بتا دیں کیونکہ اس میں پیشنٹ ایٹ رسک ہوتا ہے امپوٹیشن کے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ٹانگ کٹنے کا یا اگر ہاتھ پہ ہے تو ہاتھ کٹنے کا بھی اندیشہ. سلیشیا 200 ہیپر سلفر 30 اور اکنیشیا کیو میں اکنیشیا 2 یہ 3 میڈیسن ہے تو آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے جی. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ بھی دوبارہ جان سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ نواز بات کر رہا ہوں میڈم. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ بتائیں. الحمدللہ. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا سر میری ایج جو ہے وہ 48 ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے ایک تو بی پی کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایلوپیتھی کھا رہا ہوں ساتن اور کنکور صبح 2.5 ہے وہ کنکور لیتا ہوں, رات کو شام کو لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ساتن 50 لیکن آرام سار ہر وقت 12 رہتا ہے سر. ٹھیک ہے. اور دوسرا جی درد بھی ہو جاتا ہے, آرام نہیں آتا. اس کے بعد میرے جو بائیں سائڈ ہے تو پاؤں اور ہاتھ درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور سینے کے آگے سے بائیں جانب ٹھیک ہو گیا. اور پیچھے بھی اسی سیٹ میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. میرا گلا بھی خراب ہے, آپ سن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی کبھی کولیسٹرول چیک کروایا آپ نے؟ ہاں کچھ تھوڑا سا پچھلے دن کروایا تھا 212. زیادہ تھا نا تھوڑا. ٹھیک ہے. آپ اس طرح کیجئے گا کہ آپ تو چکنائی والی چیزیں سب سے پہلے بند کریں اور جو بھی وہ سر میں نے چھوڑ دی اور میرے گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے, جوڑوں میں. ٹھیک ہے. وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوگا چونکہ کولیسٹرول آپ کا ریزڈ ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو دوائیاں لے رہے ہیں وہ بند کر دیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو 2 دوائیوں کے نام بتا رہا ہوں, دونوں شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا, درد بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور بی پی بھی آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. اچھا تو بلڈ پریشر کی میڈیسن بھی لے رہے ہیں جی, اور دائیں سائڈ میں ان کو پین بھی ہو رہا ہے, بائیں سائڈ کے چیسٹ میں بھی ان کو پین ہو رہا ہے. صحیح. تو کیکٹس ان کو لینی چاہیے. کیکٹس کیوں طاقت میں. ٹھیک ہے. کیکٹس کیوں طاقت میں. اور دوسری دوائی ہے کریٹیگس. جی کریٹیگس اور کیکٹس دونوں 10 قطرے ملا کے صبح دوپہر شام لینی چاہیے. اور جو دوائی آپ کے مرض کو کنٹرول نہ کرے تو اس کو لمبے عرصے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. صحیح بالکل جی. دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیے ہیں تو آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے. اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ دوبارہ سے واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے دواؤں کے نام. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے معذور بچوں کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اور اسی دوران ہم نے مرگی کے حوالے سے بات کی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو علامات بتائی ہیں کوئی ایسی علامت جس سے پتہ چل سکے کہ یہ مرگی کا دورہ ہے, کوئی ایسی خاص علامت؟ دیکھیں جی کنفیوژن اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ ہمیشہ کنفیوز ہوگا مرگی کا. اس میں 2 ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو برین سکین یعنی دماغ کا سی ٹی سکین, اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک مشہور ٹیسٹ ہے مرگی کے لیے EEG. ٹھیک ہے. الیکٹرو انسیفالوگرام. تو اس میں بھی لگایا جا سکتا ہے پتہ. لیکن بعض اوقات 50% آف دا ٹائم یہ دونوں رپورٹس کلیئر آتے ہیں لیکن مریض کو پھر بھی جو ہے وہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں. تو وہاں پھر ہم سمٹمز کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس کا جسم اکڑ جاتا ہے یا اس کے جسم میں جرکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کنٹرول میں نہیں آتی. ساتھ میں منہ سے رال ٹپکنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آنکھوں کا گھومنا. ٹھیک ہے. یا زیادہ چیخیں مارنا. ٹھیک ہے. جھٹکے لگنا. تو یہ ساری علامات ہیں مرگی کے.
ہر مریض کو مختلف قسم کے سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ اس کا علاج موجود ہے مرگی کا؟ بالکل اس کا علاج موجود ہے, 100% موجود ہے. دیکھیں زیادہ تر مرگی کے مرض میں مس ڈائگنوزس بھی سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی مریض کو فرض کر تیز بخار ہو گیا, 105 106 بخار ہو گیا, جس کی وجہ سے اس کو جھٹکے پڑے, تو ڈاکٹر نے اس کو مستقل ایک دوائی پہ لگا دیا, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اس دوائی کی ضرورت اس کو تھی نہیں. اگر اس کا ٹمپریچر کنٹرول کر دیا جاتا تو اس کا وہ دورہ ختم ہو جاتا. لیکن مریض جو ہے 8 10 سال سے جو ہے وہ غیر ضروری دوائی کھا رہا ہوتا ہے. پھر جو مرگی کی انگریزی دوائیاں ہیں وہ ہے بھی بڑی خطرناک قسم کی, اس کے ساتھ گردے, دماغ, ہر ایک چیز وہ ڈیمیج ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو بالکل ہومیوپیتھک میں مرگی کا کامیاب اور محفوظ علاج موجود ہے, جس میں مریض کو غنودگی نہیں ہوتی, جس میں مریض کے گردوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, جس میں مریض جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں دن کی وہ نارمل ایکٹیویٹیز جو روٹین کے ہوتے ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے. صحیح, بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تیز بخار ہونا اور اس کے بعد جھٹکے, اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یا بچوں میں زیادہ تر جب بخار زیادہ تیز ہو جاتا ہے اس میں ان کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض بچے جو ہیں وہ اگر ان کو زیادہ بخار ہو تو وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہیں, تو یہ بھی ایپیلیپسی کی ایک قسم ہے, اس کو بھی ہم سیجرز کا یا مرگی کا نام دے سکتے ہیں. تو زیادہ ہائی فیور کی وجہ سے بھی جو آپ کا دماغ کا جو الیکٹریکل فنکشن ہے وہ ٹیمپرری یعنی عارضی طور پہ وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مریض کو آپ مستقل جو ہے وہ خطرناک قسم کی دوائیوں پہ ڈال دیں. بالکل. خیر جی, ہم نے بات کی مرگی کے حوالے سے اور پروگرام کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, لیکن کوشش کریں گے کچھ ایسے مسائل جن کا اکثر سامنا رہتا ہے آپ کو تھوڑی بہت معلومات اس حوالے سے ملتی رہیں آپ کو. تو خیر آج ہم نے کوشش کی کہ چھوٹے موٹے مسائل جن کو آپ اکثر اوقات جب علامات دیکھتے ہیں یا کچھ تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وقتی صرف ایک چیز ہے یا آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, لاپرواہی جہاں پہ برتتے ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ مرض جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے بلکہ مزید بڑھ بھی رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو ضروری ہے کہ اگر جو ڈاکٹر صاحب نے مرگی کے حوالے سے علامات بتائی ہیں, اگر ایسی کوئی علامات آپ کے بچوں میں ہیں یا بڑوں میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ فوراً جو ہے ٹیسٹ کروائیں. جو ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ کے نام بھی بتائے ہیں تو وہ آپ لازمی کروا لیں, تاکہ جب آپ معالج کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی رپورٹس دیکھ کے اس کے بعد آپ کا جو میڈیسن ہے وہ ریکمینڈ کی جاتی ہے. بالکل, اکثر لوگ تو مولویوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ ان کو کوئی جن بوت کا سایہ ہے, ادروائز ایسا نہیں ہوتا. جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آیا یہ مرگی کا دورہ ہے. بالکل جی, ایسا آپ نے نہیں سوچنا کہ یہ کوئی سایہ ہے یا کچھ, اگر ایسی علامات دیکھتے ہیں تو آپ کیونکہ عجیب و غریب قسم کی عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوتی ہے, تو جو لواحقین ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں چونکہ مسل میں سٹفنس آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جنات کی وجہ سے ہے. بالکل جی, بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے سوالات کے جوابات بھی دیے اور کچھ بیماریوں کے حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ کیا, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے طبی مسائل لے کر. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.